अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम उलूमुल हदीस के हमारे इस लेक्चर में कोशिश ये करेंगे कि उलूमुल हदीस की हमारी जो इस्तिलाहात हैं, जो उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, इंशाअल्लाह ताला उससे जो है वाकफियत हम हासिल कर लें। और अम, उसके लिए एक रोड मैप है जिसको कि इंशाअल्लाह ताला एक खाके के तौर पर हम क्रिएट करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है से मेरे साथ साथ जो है वो बनाते जाएं, क्योंकि जब आप साथ में बनाएंगे इसे इंशाअल्लाह ताला तो ये होगा कि चीजें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह रहमान। उलूमुल हदीस में कुछ इस्तिलाहें हैं बेसिक सी, उसका स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले, जिसमें हम देखेंगे कि हदीस टेक्निकली किसे कहते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। उसके अलावा हमने देखा कि एक सहाबी जो है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। इसके अलावा हमने देखा कि ताबई और तबा ताबईन, ये जो दो जनरेशन हैं सहाबा कराम के बाद, उसकी क्या डेफिनेशन है अगर उसे एक इस्तिलाह के तौर पर माना जाए। कुछ और इम्पोर्टेंट अल्फाज हैं जिसको समझना और जानना जरूरी है। उसमें एक लफ्ज है खबर। खबर जो कि हमारे उर्दू ज़बान में भी हम इस्तेमाल करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देना, किसी चीज़ की नॉलेज और खबर फराहम करना, ठीक। तो खबर जब हम उलूमुल हदीस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। इसके दो मानी इस्तेमाल, मीन इसको दो तरह से उलूमुल हदीस में इस्तेमाल किया जाता है। खबर जो है हर वो बात होती है जैसे कि हम हदीस कहते हैं, ऑल राइट। और एक उसका दूसरा मतलब है जिसमें ये बिल्कुल ऑपोजिट है हदीस के। अभी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे इसका क्या मतलब। यानी एक तो ये कि हर वो चीज, हर वो बात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे पास आई, जैसा कि हमने हदीस की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो खबर जो है इसका एक मानी ये है कि ये हदीस भी है, यानी हर वो बात जो हदीस के लिए मुस्तमल होती है वो खबर के लिए भी होगी। लेकिन उसका एक दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग है, जिसका मतलब ये है कि कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज मनकूल है वो तो हदीस है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अगर किसी और से मनकूल हो तो वो खबर है। तो इसका मतलब ये है कि हर हदीस जो है वो खबर तो जरूर है, पर हर खबर जो है वो हदीस नहीं है। सो खबर जो है हमारे लिए एक वाइडर डेफिनेशन रखती है। खबर इंफॉर्मेशन है ना, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें मिल रही है और सहाबा कराम और तबा ताबईन ताबईन से भी मिल रही है। तो एक तो खबर का मानी होता है हदीस के मानी में। यही वजह है कि इनिशियल फेज में जो किताबें लिखी गई उसमें जो ऑथर्स थे उन्होंने अपनी हदीस की किताबों को भी टाइटल अखबार का दिया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लफ्ज खबर जो है उसे एक वाइडर सेंस में इस्तेमाल किया। लेकिन
ایک جو قانونی معنی ہم دیتے ہیں وہ یہ کہ ہر وہ قول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے، ہر وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ حدیث ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے یعنی غیر حدیث، وہ بھی جو ہے پھر خبر کی ضمن میں آتی ہے، یعنی جو کسی صحابی نے کہی ہے، جو کسی تابعی نے کی۔ اسی طرح ایک تیسرا لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں اثر۔ اثر یہ کیا ہے؟ اثر آثار ہم کہتے ہیں، ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں آثار قدیمہ۔ اثر کہتے ہیں جو امپرنٹ جو ہے چھٹ جاتے ہیں، جو نشانات رہ جاتے ہیں، اثر اس کو کہتے ہیں۔ اثر جو ہے اس کو بھی دو معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک جو اس کا میننگ ہے وہ ہے حدیث، آل رائٹ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں پتا چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال، وہ جو سارے ڈیفینیشنز ہیں حدیث کے لیے، تو وہ بھی آثار میں آئیں گے۔ لیکن ایک جو ہے اس کا بالکل برعکس ہے، جو غیر حدیث ہے، یعنی جو صحابہ کرام اور تابعین سے منقول ہے۔ تو اسی یہی وجہ ہے کہ انیشل فیز میں جو ہمارے اسکالرز نے کتابیں لکھی، اس میں انہوں نے حدیث کی کتابوں کو بھی آثار کا جو ہے وہ نام دیا ہے۔ لیکن آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں حدیث اور آثار، تو آثار جو ہے وہ حدیث سے الگ چیز ہو جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حدیثوں میں بھی اور اخبار میں بھی ہمیں مل رہا، اخبار یعنی خبر کے اعتبار سے، تو وہ حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آ رہا ہے، اور خبر وہ جو کسی صحابی یا کسی تابعی یا تبع تابعین کی سند سے آ رہی ہو۔ اسی طرح سے ایک دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس جسے ہم کہیں گے سند۔ سند سند کسے کہا جائے گا؟ سند سند کہتے ہیں کسی سپورٹ کو، اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے سپورٹ۔ اوکے، تو جو اصطلاح ہے، جو ایک ٹرمینالوجی ہے، اس میں ہم جو نریٹرز ہوتے ہیں، جو روایت کر رہے ہیں، جو ہمیں کسی اتھارٹی کی بیسس پہ روایت کر رہے ہیں، جو ایسی نہیں کہہ رہے کہ ہاں میں نے سنا اور انہوں نے کہہ دیا، بلکہ ہمیں باقاعدہ ایک سورس دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، اور میں نے اے سے سنا، اور اے نے بی سے سنا، اور بی جو ہے اس نے سی سے سنا، اور سی نے ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو یہ جو سپورٹ فراہم ہوتی ہے، یہ جو سند فراہم ہوتی ہے، اس پورے سلسلے کو اسناد کہتے ہیں۔ سند از دا سنگولر اور اسناد اس کا پلورل ہے، اسناد۔ تو ہم جو حدیثوں کو، علوم الحدیث جو ہم پڑھتے ہیں، اس کو دو طرح سے چیک کیا جاتا ہے، ایک اس کی سند کے اعتبار سے، اس کی روایت کے اعتبار سے، اور دوسرا اس کی متن کے اعتبار سے۔ متن اس باڈی آف ٹیکسٹ کو کہتے ہیں جو حدیث کے ریل الفاظ ہوتے ہیں، تو اسے درایت کہا جاتا ہے، اس علم کو جس میں متن کو جانچا جاتا ہے۔ اور علوم الحدیث جس کا ڈھانچہ ہم آج دیکھنے جا رہے ہیں، وہ سند جو ہے، جو روایت، یہ جو چینز ہیں آف نریٹرز ہیں، ان کے لحاظ سے حدیثوں کو کس طرح سے جانچا اور پرکھا جاتا ہے، اس کا ایک ڈھانچہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم کریٹ کریں گے۔ اسی طرح سے راوی کون ہے؟ جس نے جو ہے اسے بیان کیا ہو، جو سند کے ساتھ، جو ایک اتھارٹی کے ساتھ، جو ایک سپورٹ چین کے ساتھ جو ہے حدیث کو بیان کرتا ہے، اسے ہم راوی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرا لفظ آپ نے سنا ہوگا مروی، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ مروی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مروی جو حدیث اور قول بیان کیا جا رہا ہے، اسے مروی کہا۔
کہتے ہیں. تو یہ کچھ بیسک سی ٹرمینالوجیز ہیں جو مجھے پتا ہونا چاہیے. اب آئیے ہم آتے ہیں علوم الحدیث کے مین جو اسٹرکچر ہے اس پر. سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہمارے پاس یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ علوم الحدیث یا اصول الحدیث، اس کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی ہے اصول الحدیث، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا مقصد اور اس کا مدعا کیا ہے. اصول الحدیث کیوں وضع کی گئی، یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، what is the goal or the aim of اصول الحدیث. تو اگر اسے ایک لفظ میں بیان کیا جائے، اگر اسے ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصول الحدیث جو ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ دراصل یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم کون سی اصول الحدیث کا جو مین مقصد ہے وہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سی احادیث معتبر ہوں گی جس کو ہم ایکسپٹ کریں گے، اور کون سی جو ہے وہ غیر معتبر ہوں گی. غیر معتبر جو ہمارے نزدیک ان ایکسپٹیبل ہے، جسے ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے. آلرائٹ، تو اصول الحدیث کا جو موضوع ہے، اس کا جو ایم ہے وہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سی حدیث ہمارے لیے لائق قبول ہے اور کون سی حدیث ہے جو ہمارے لیے ان ایکسپٹیبل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ہمیں اس علم کی ضرورت کیوں پیش آئی، کب سے لوگوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم کرنا پڑ رہا ہے کہ واقعی جس بات کو حدیث کہا جا رہا ہے، جس بات کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر بھی چھان پھٹک کی جائے گی، اس کی بھی جو ہے چھان بین کی جائے گی. اس کہ کب سے جو ہے لوگوں نے اس تعلق سے چیٹنگ کرنا شروع کی کہ ہمیں جو ہے پھر یہ سارے اصول مرتب کرنے پڑے. تو اس کی ایک سرٹن ڈیٹ تو ہمارے اسکالرز نہیں بتا سکتے کہ کب سے جو ہے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹی باتیں جو ہیں وہ ایٹریبیوٹ کرنا شروع کریں. اس کی ایک مثال جسے ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہیں گئے اور کہا کہ یہ فلاں فلاں حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی تھی. تو پھر بعد میں جو ہے وہ پرٹیکولر جو قصبہ تھا یا جو ٹاؤن تھا یا جو ولیج تھا، اس کے پاس جب صحیح بات پہنچی، انہوں نے کس طرح تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ شخص جو خبر لے کر آیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ایک نظام جو ہے وہ سیٹ اپ کیا تھا کہ کس طرح سے میسیجز جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پہنچائے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی تھی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم آج سٹیمپ کہتے ہیں، جب ہم کسی سٹیمپ کو دیکھتے ہیں، ہم کسی سگنیچر کو دیکھتے ہیں، اس کو نوٹرائز کرواتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں چلیے اب یہ جو ہے معتبر. ہمارے زمانے میں بھی کسی ڈاکیومنٹ کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کے جو ہیں کچھ اصول اور پرنسپلز ہم نے بنائے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کچھ ڈاکیومنٹس قابل قبول ہوتے ہیں اور کچھ نہیں قابل قبول ہوتے ہیں. تو اس قسم کی جھوٹی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات ہی میں جو ہے کچھ لوگوں نے، لیکن یہ بہت معمولی تھا اس لیے کہ ان کا پکڑا جانا بہت آسان تھا اور that was difficult. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا تو ایک فتنہ جو مسلمانوں میں پیدا ہوا، اسپیشلی جو جب ہمارے یہاں سول وار سٹارٹ ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہوئے، اس کے بعد کا زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تھا. یہ دونوں جو ہیں تقریباً 12 سال کا عرصہ ہے. اس کے بعد جو دور آیا وہ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، وہ بھی کافی لمبا رہا، لیکن اسی میں جو ہے کچھ ڈسٹربنسز جو ہیں وہ شروع ہو چکی تھی. لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت سے جو ہے
یہ جو ڈسکارڈ ہے یہ بالکل اپنی انتہا پر پہنچ گیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت کا کہ جب خلیفہ کو جو ہے گھر میں گھس کر جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. سو جو ایک سول انریسٹ ہے اس کی ایک ہائیسٹ جو ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصویر ہو سکتی ہے وہ ہم نے اس زمانے میں دیکھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے قتل سے بھی نہیں قتل کر سکتے ہیں، ان سے کیا پھر ہم کہیں گے کہ کوئی اور گناہ کیا کجا ہے کہ وہ نہ کر گزرے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر اس دور میں لوگوں نے اپنی جانب سے باتیں بنانا شروع کی، کسی ایک پرٹیکولر فیملی کو یولوجائز کرنے کے لیے، ان کی تعریف کرنے کے لیے بہت ساری باتیں گڑھی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کچھ لوگوں نے اس کے بہت سارے الگ الگ ریزنز ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آئیں گے موضوع حدیث پر کہ لوگوں نے وضع کیوں کی، لوگوں نے کیوں حدیثیں گڑھی اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اسکرائب کیا، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہمارے اسکالرز نے لکھ رکھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہم ڈسکس کریں گے. آج ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں اس پورے خاکے پر، اس پورے ڈھانچے پر جو ہمیں دیکھنا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھا کہ اصول الحدیث کا جو مقصد ہے وہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سی حدیثیں ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گی اور کون سی ان ایکسیپٹیبل ہوں گی. اور ایکسیپٹیبلٹی اور نان ایکسیپٹیبلٹی کی یہ ساری بحث اس لیے شروع ہوئی کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اپنی طرف سے باتیں جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دی تھی. تو پھر ہمارے اسکالرز نے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو منور کرے کہ انہوں نے اتنا بہترین کارنامہ انجام دیا. انہوں نے یہ سارے اصول و ضوابط مرتب کیے. انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ سب کچھ جمع کر کے بس رکھ دیا، اپنی زندگیاں لگائیں اور اسے پھر جو ہے اس کی چھان پٹک کی. اور آج الحمدللہ 1400 سال بعد جو ہے ہم اس یہاں پر ہیں کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ الحمدللہ نہایتی اعتبار کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہے یا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی نہیں ہے. اور یہ امتیاز صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے. اگر آپ جوڈو کرسچن ٹریڈیشن کو دیکھیں، اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں، اگر آپ عیسائیوں کو دیکھیں، اسی طرح آپ دوسرے جو میجر ریلیجنز ہیں، چاہے ہندوازم ہی کو دیکھیں، ان کے یہاں بھی روایتیں ہیں، ان کے وہاں بھی انہوں نے اپنے اسکالر سے جو ہے چیزوں کو مروی کیا ہے اور اسے جو ہے اس علم کو جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے علم کو اس طرح سے پروٹیکٹ نہیں کیا جس طرح سے مسلمانوں نے جو ہے علم کی حفاظت کا کام کیا. تو یہ علم الاسانید یا یہ جو سند کا علم ہے یا اصول الحدیث کا یہ جو علم ہے، یہ ایک بہت ہی بینیفیشل علم ہے. اس سے جو ہے ہمیں پیور جو ہے وہ امپیور سے الگ ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. صحیح بات غلط سے جو ہے وہ ممتاز ہو جاتی ہے، وہ بالکل سٹینڈ اپارٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور اس وجہ سے یہ علم ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ معتبر یا ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے کون کون سی ہمارے اسکالرز نے جو ہے کنڈیشنز رکھی ہیں. آج جو ہے ہم 7 اعتبارات سے 7 جو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں اس اعتبار سے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ روایت جو ہے اسے کیسے جانچا گیا ہے. دیکھیے یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک کہا جاتا ہے روایت کا علم اور ایک کہا جاتا ہے درایت کا علم. اوکے، درایا اور روایا. تو روایت کا علم جو ہے جسے ہم اصول الحدیث میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. درایت کا علم جو ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اسے ہم اس اسٹرکچر میں نہیں شامل کر رہے ہیں بیکاز اس کی اپنی سائنس ہے، اس کی اپنی ٹرمینالوجیز ہیں. اس کو انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ روایت والے اصول الحدیث کی روایت والی جو پوری کلاسیفیکیشن ہے اس کو جب ہم کر لیں گے تو ٹورڈز دا اینڈ انشاءاللہ تعالی ہم درایت کے جو موٹی موٹی باتیں ہیں، جو اس کے اصول ہیں، اس پر بھی جو ہے ایک جسے کہیں گے کہ ایک نظر انشاءاللہ تعالی ہم ڈال لیں گے. تو ہم جو ہے اصول روایت جو ہے انشاءاللہ تعالی
اس کی کلاسیفیکیشن کی ہم نے 7 طریقے جو ہیں وہ بنا لیے ہیں کہ 7 اعتبارات سے ہم دیکھنے والے ہیں کہ حدیث کو جو ہے کس کس طرح سے کلاسیفائی کیا گیا ہے. اب یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ کیسے ہے؟ سب سے پہلے جو ہے جو اس کی بڑی بڑی 7 موٹی موٹی قسمیں ہیں، پہلے میں آپ کو بتا دوں اینڈ دین وی ول اسٹارٹ میکنگ دا اسٹرکچر. یہ میں اس طرح سے اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ اسے بالکل کلیئرلی جو ہے لکھیں، کلیئرلی سے سمجھنے کی کوشش کریں، بیکاز اس میں بہت ساری ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ انوالو ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم صرف ایک برڈ ویو کر رہے ہیں جس میں ہم چیزوں کی ڈیٹیلز میں جو ہے نہیں جا رہے ہیں. ہم صرف اسے مینشن کر کے نوٹ ڈاؤن کر لیں گے اور آنے والے ہمارے جو لیکچرز ہیں اس میں ہم چیزوں کی انشاءاللہ تعالی تفصیل میں جائیں گے. تو جب میں نے کہا کہ ہمارے 7 جو ہیں ٹائپس ہیں جس کی بیسس پر جو ہے ہم حدیث کی کلاسیفیکیشن کریں گے. نمبر 1 جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کس قسم کی ہے. واٹ از دا ٹائپ، دا بیسک ٹائپ، یعنی کیا یہ حکم کے شکل میں ہے یا صریحی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ ایسا کریے آپ، یہ حکمی صراحتاً جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور جسے ہم کہیں گے کہ اس صراحتاً جو ہے وہ آئی ہے ہم تک، صریحی جسے کہیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. دوسرا ہوتا ہے حکمی. حکمی کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنی جانب سے جو ہے اس کو نہیں بتا سکتے تھے unless and until انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو. جیسے کچھ پروفیسیز ہیں، جیسے کچھ پیشن گوئیاں ہیں، جیسے کچھ فتن ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے جو لفظ ہیں وہ ڈائریکٹلی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس پرٹیکولر حدیث میں، بلکہ وہ حکمی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام یہ بات اپنی جانب سے فورج نہیں کر سکتے تھے unless and until انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، یا کسی چیز کی فضیلت ہے unless and until آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نہیں سنی ہو وہ اسے بیان نہیں کر سکتے تھے. دوسرا جو ہم دیکھیں گے کلاسیفیکیشن وہ ہوگا کہ جو نریٹرز ہیں ان کی کتنی تعداد ہے، واٹ از جو ان کی نمبر ہے، ان کی تعداد جو ہے وہ کیا ہے، یا in what state did it reach us، یعنی بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اسے جو ہے جنہوں سے آگے پہنچایا، یا بہت زیادہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی روایت کی. تو تعداد کے لحاظ سے، کس کی تعداد کے لحاظ سے؟ راویوں کی تعداد کے لحاظ سے، دا نریٹرز کی تعداد کے لحاظ سے. تو یہ دوسری جو ہے ہماری کیٹیگری ہوگی. تھرڈ جو ہماری کیٹیگری ہوگی وہ ہوگی کہ اس کی اسٹرینتھ اور ویکنس کیا تھی، قوت اور ضعف کے لحاظ سے اس کی جو ہے کیا حیثیت ہوگی. دیٹ از دا اس کی اسٹرینتھ اور ویکنس کے اعتبار سے جو ہے حدیث کو ہم کیسے دیکھیں گے. اس کی جو فورتھ کیٹیگری ہے وہ ہوگی کہ till where the source is going، یعنی اس کی جو نسبت ہے وہ کس تک جا رہی ہے، جو سند کی انتہا ہے، جو انتہا ہے سند کی وہ کہاں تک جا رہی ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے، یا وہ صحابی پر رک جاتی ہے، یا وہ صحابی کے بعد کسی تابعی تک جا کر جو ہے وہ رک جاتی ہے. So this would be according to the source. According to the source of this hadith, according to source of hadith جو ہے اس کو ہم جج کریں گے according to the source، نسبت کے لحاظ سے. پھر آئے گا ہمارا ففتھ کیٹیگرائزیشن جس میں ہم
देखेंगे कि जो रिवायत है उसके लिहाज से, रावियों के लिहाज से, एक तो हमने पहले ये देखा कि उसकी इंतहा के लिहाज से, एक उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस के लिहाज से, फिर हमने देखा आई मीन ये जो कुव्वत और ज़ौफ है जिसे हम कहते हैं मकबूल और मरदूद, फिर ये कुव्वत और ज़ौफ के एतबार से जो है ये फर्दर कैटेगराइजेशन होगी, लेकिन हमें उसको एक अलग पैराए में एक अलग उन्वान देकर समझना होगा। तो इसे हम कहेंगे कि हम जो रावी है उसके लिहाज से, यानी इसकी जो कुव्वत, अगर कुव्वत है तो वो किस लिहाज से कवी है, और अगर वो ज़ौफ है उसमें तो वो किस लिहाज से जो है उसके अंदर ये कमजोरी या ये वीकनेस जो है वो पाई जा रही है। और इसमें जो है हम देखेंगे कि इसे हम कहेंगे कि रावियों के लिहाज से इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होगी, जिसके जिसको फर्दर जाहिर और खफी से जो है हम ताबीर करेंगे। सिक्स्थ जो हमारी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है वो ये है कि ये जो ज़ौफ है, अगेन एक वीकनेस है और एक उसकी स्ट्रेंथ है। तो वीकनेस जो है वो उसकी एक और सब कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं तदलीस। इंशाल्लाह इसके डेफिनेशंस वगैरह मैं आपको देती जाऊंगी। और उसकी जो सेवेंथ कैटेगराइजेशन होगी वो ये होगी कि जो ये जो तनकीद की जा रही है उन पर, जो उनके ज़ौफ, जो उनका जो भी उनकी वीकनेस है, तो वो तनकीद किस जो क्रिटिसिज्म किया गया है उसकी भी जो है अलग अलग सिन्फें हैं, उसकी भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है जो बनाई गई है। तो इंशाल्लाह ताला ये 7 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसकी बेसिस पर हम आज देखेंगे कि इल्मुल हदीस या उसूलुल हदीस को जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, जिसे इंशाल्लाह ताला हमें उलूमुल हदीस के इस सीरीज में समझना है, जो हमारे उलूमुल हदीस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम इन सारी इस्तिलाहात को जो है समझेंगे। सबसे पहली जो थी वो सरीही और हुक्मी थी, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है ना, सरीही और हुक्मी। ये एक वो हदीस जो बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और आप सल्लल्लाहु ही का कॉल रिकॉर्ड किया गया है, तो वो सराहतन बयान किया, सराहतन आप सल्लल्लाहु ने। एक जो है हुक्मी है जिसमें हमें ये नहीं मिल रहा है कि सराहतन आप सल्लल्लाहु, लेकिन कोई सहाबी जो है वो ये काम खुद से नहीं करेंगे या ये बात खुद से नहीं बोलेंगे अनलेस उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो इसे सुना हो। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी पर, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि द स्टेट इन विच, या जो रावी हैं उनके लिहाज से जो हम तक हदीसें पहुंची हैं उसमें दो अहम कैटेगरीज हैं, और ये दोनों कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है मुतवातिर और दूसरी है अहाद। मुतवातिर और दूसरी है आहाद। आहाद इज द प्लोरल ऑफ अहद, प्लोरल ऑफ वन। और मुतवातिर जिसे हम कहेंगे कि जो बहुत सारे सोर्सेस से हम तक पहुंच रही हो, कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ, तादाद के लिहाज से। अब आहाद देखिए, ज्यादातर जो हम कैटेगराइजेशन करेंगे वो आहाद हदीसों का करेंगे। मुतवातर का की इतनी जो है वो अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी हक्कानियत रखती है। इंशाल्लाह जब उसकी डिटेल्स पर हम आएंगे तब देखेंगे कि व्हाट इज मुतवातर और मुतवातर की क्या की उसकी क्या हैसियत है। अब जो कुछ भी कैटेगराइजेशन होगी वो दरअसल आहाद की होगी। आहाद की 3 किस्में हैं। ओके, कौन कौन सी? एक है मशहूर, दूसरा अजीज, तीसरा गरीब। ऑलराइट, सो हमारे पास आहाद की 3 कैटेगरीज आ गई, मशहूर, अजीज और गरीब।
मशहूर, अजीज, गरीब। अब आते हैं हम, ये हमारा सेकंड जो क्लासिफिकेशन का पॉइंट था कि जहां हम the state in which it reaches us is through a lot of narrations or through a few narrations. तो उसके एतबार से, तादाद के एतबार से हमने मुतवातिर और आहाद। अब आहाद की कुछ क्लासिफिकेशन है फर्दर। आहाद में भी कैटेगरीज हैं, कुछ जो ज्यादा आहाद में भी कुछ मशहूर हैं, कुछ अजीज हैं और कुछ गरीब है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे थर्ड, जिसे कहेंगे जो क्लासिफिकेशन का मयार हमने बनाया है, दैट इज कौन सी जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस के एतबार से उसकी कुव्वत व ज़ौफ। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब कैटेगरी है, बिकॉज इसकी फिर फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज बनेंगी। कुव्वत और ज़ौफ जो है हम कहेंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के एतबार से। ओके, इसके लिए दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, ये सिर्फ आहाद के लिए। एक है मकबूल और दूसरा है उसका ऑपोजिट मर्द। सो कुव्वत और ज़ौफ के लिहाज से हमें जो थर्ड हमारी क्लासिफिकेशन है उसमें हमें दो टर्मिनोलॉजीज मिलती हैं, एक मकबूल दैट इज एक्सेप्टेबल और मरदूद दैट इज रिजेक्टेड। इस वक्त आप इन टर्मिनोलॉजीज को इसी तरह से लिखिए, फिर जब हम इनकी एक्सप्लेनेशन पर आएंगे तो इसे और अच्छी तरह से समझेंगे, मकबूल एंड मरदूद। अब हम देखेंगे कि ये जो एक्सेप्टेबल है या ये जो मरदूद है, इसकी फर्दर क्या क्लासिफिकेशन है। एक्चुअली ये बोर्ड जो है वो नीचे नहीं जा सकता, तो आई हैव टू रब इट एंड देन मेक अगेन। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, सबसे पहले मकबूल को दो तरह से देखा जाएगा। ओके, मकबूल का एक, वन सेकंड, लेट मी जस्ट मेक इट अगेन। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। आपका पेज जो है अगर कंटिन्यूअस है तो आप उसे इसके नीचे ही लिखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। क्योंकि जो व्हाइट बोर्ड है दिस कांट मूव, तो मुझे रब करके इसे दोबारा से लिखना पड़ रहा है। तो अब हम ने जो ये मकबूल और मरदूद देखा, आहाद की दो किस्में, तो उसमें हमने जो मकबूल है पहले हम इसकी कुछ कैटेगराइजेशन देखेंगे। मकबूल, अब मकबूल जो है उसको हम दो तरह से कैटेगराइज करेंगे, ए एंड बी। ठीक है, ए में जो है हमारे पास जो कैटेगरी आएगी वो ये कि ये जो है सही है या हसन। सही यानी साउंड और हेल्दी, और हसन यानी गुड और हैंडसम। अब सही की भी फर्दर दो कैटेगरीज, सही लिज़्ज़ात और सेकंड इज लिगैरी। इसी तरह हसन की भी दो कैटेगरीज हैं, हसन लिज़्ज़ाती और हसन लिगैरी, द सेम वर्ड। लिज़्ज़ाती का मतलब होता है ऑन इट्स ओन, जाती, और लिगैरी ड्यू टू वेयर इट रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ समथिंग एल्स। तो हसन की दो कैटेगरीज हमें मिली, इसी तरह सही की भी फर्दर दो कैटेगरीज मिलती हैं। अब हमने कहा था कि हम इसके मकबूल, इसके एक्सेप्टेबल, इसके स्ट्रेंथ जो है होने की एक फर्दर कैटेगराइजेशन करेंगे विच वी कॉल एज बी। इसमें जो है हमारे पास चार सब कैटेगरीज आ रही हैं। अभी आप आज इसको सिर्फ लिख लीजिए, इसकी फर्दर डिटेल्स इंशाल्लाह ताला हम हमारे आगे के लेक्चर में करेंगे। इसमें एक है मोहकम, देन वी हैव मुख्तलिफ, इख्तिलाफ, मुख्तलिफुल हदीस,
तीसरा है नासिख व मंसूख, और चौथा है मुतवक्कफ फी। तो ये जो मकबूल है उसको हमने उसकी कुव्वत और स्ट्रेंथ के लिहाज से हमने उसे मकबूल और मरदूद कहा। उसकी फर्दर कैटेगराइजेशन हो रही है, उसमें एक जो क्लासिफिकेशन का तरीका है जिसमें हमने उसे या तो सही करार दिया या हसन, और सही की फर्दर कैटेगराइजेशन है, उसकी फर्दर डिटेल्स है, इसी तरह हसन की भी जो है फर्दर डिटेल्स है। एक दूसरा जो तरीका है क्लासिफिकेशन है, उसमें चार हमारे पास कैटेगराइजेशन है, मुहकम, मुख्तलिफुल हदीस, नासिख व मंसूख और मुतवक्किफ फी। अब इसी तरह से ये जो मकबूल थी उसकी हमने दो देखी, दूसरी हमारे पास थी मरदूद, राइट। मरदूद में जो है एक क्लासिफिकेशन है जो बड़ी वाली, जो है ज़ईफ। जैसे मकबूल में हसन और सही है, वैसे मरदूद में एक ज़ईफ है। अब ज़ईफ जो है उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी होगी। जैसे ज़ईफ के हमारे पास चार कैटेगरीज, ज़ईफ जिद्दन, फिर उसके अलावा वाही, मुनकर, and the 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 worst type of ज़ईफ is मौदू, जो बिल्कुल झूठ है, जो वजह की गई। ये मरदूद जो है वो हमारी कुव्वत और ज़ौफ के लिहाज से जो सेकंड कैटेगराइजेशन थी, सेकंड कैटेगरी, उसके लिहाज से था, राइट। तो ये मैंने इधर इसलिए लिखा कि आपको याद रहे कि जिस तरह से मकबूल में सही हसन हमें मिला है, उसी तरह मरदूद में हमें ज़ईफ मिला है। अब ये और फर्दर इसकी कैटेगराइजेशन होगी, इसके अंदर हमारे पास जो है और सब कैटेगरीज होंगी। अब हम आते हैं हमारी फोर्थ जो कैटेगराइजेशन थी, जिसमें हमने ये देखा था कि ये जो है ये इसका जो एंड सोर्स है वो कहाँ तक जाता है। क्या वो आप सल्लम तक पहुंचता है, क्या वो किसी सहाबी तक पहुंचता है, या किसी शेख या किसी ताबई तक जो है पहुंचकर खत्म हो जाता है। तो उसकी इंतहा के लिहाज से, एट द उसकी सोर्स के लिहाज से हमने जो है इसकी कुछ क्लासिफिकेशन जो है हमारे स्कॉलर्स ने की है, और वो क्या है, लेट्स सी दैट। उसके लिहाज से हमने देखा ये हमारी फोर्थ क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम उसके सोर्स या उसकी इंतहा के लिहाज से जो है देखेंगे निस्बत। इसमें हमारे पास चार कैटेगरीज। इसमें सबसे पहले है हदीस कुदसी, दूसरा है मरफू, तीसरा है मौकूफ, चौथा है मकतू। अब जहां तक हदीस कुदसी है, वो तो उसकी डेफिनेशन इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, पर जब हम इस पर आएंगे तब इसकी फर्दर डिटेल्स करेंगे। मरफू जो है उसे फर्दर चंद जो स्कॉलर्स उन्होंने 6 कैटेगरीज में किया है, पर आम तौर पर उसकी फर्दर 4 कैटेगरीज बनाई गई है। ओके, वो क्या है? एक तो है मरफू कौली, एक है मरफू फ़ैली, एक है मरफू तकरीरी, और चौथी है मरफू वसफ़ी। ये 4 सब कैटेगरीज है। इसी तरह मौकूफ जो है उसकी 3 कैटेगरीज बनाई गई, जिसमें मौकूफ कौली है, मौकूफ फ़ेली है, और मौकूफ तकरीरी है। और मक्तू की 2 कैटेगरीज हैं, कौली
اور فعل. اوکے, تو یہ ہماری فورتھ ٹائپ آف کیٹیگرائزیشن تھی. اب ہم آتے ہیں ففتھ پر. یہ جو ففتھ ہے یہ ہے کہ راویوں کے لحاظ سے, کہ یعنی جو روایت کی جا رہی ہے وہ اس میں جو ہے کوئی گیپس تو نہیں ہے, وہ کنٹینیوس ہیں, اور اگر گیپس ہیں تو کس قسم کے, اور کس قسم سے جو ان میں گیپس آیا ہے, یا اگر پہنچی ہوئی ہے اینڈ تک تو اسے ہم کیا کہیں گے. تو وہ ہماری ففتھ کیٹیگری جو ہے وہ کہلائے گی, جس میں ہم راویوں کے لحاظ سے اپنی حدیث جو ہے اس کی کیٹیگرائزیشن کریں. اب دیکھیں یہاں پر دو جو ٹائپس ہیں وہ تو ہماری مقبول حدیثوں کے کیٹیگری میں آئے گی, جس میں سے ایک ہے مسند اور دوسرا ہے متصل. تو ہماری جو ففتھ کیٹیگری ہے وہ ہے ہمارے جو نریٹرز ہیں وہاں تک ان کے بیچ میں جو پوری چین ہے, چین کے لحاظ سے اس میں کوئی گیپ تو نہیں ہے. چین آف نریٹرز جو ہیں وہ چین کیسی ہے اس کے لحاظ سے. تو دو جو کیٹیگریز ہیں, ایک ہے مسند اور دوسری ہے متصل. یہ جو ہے یہ بالکل یہ اچھی والی مان لی جائے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ جو بہت زیادہ ویک مانی جا رہی ہیں, اس میں اس کے لحاظ سے اس کی اور 4 قسمیں. تھرڈ از معلق, فورتھ مرسل, ففتھ معزل, and sixth is منقطع. اوکے, اب دیکھیے جو راوی جو چین ہے اس کی ذوف اور اس کی جو قوت ہے یہ دو طرح کی ہے ایکچولی. اس کو سمجھنے کے لیے میں لکھ رہی ہوں. ایک جو ہے ظاہر کہا جاتا ہے, جو اس کے اندر جو بھی ویکنس ہے, اور ایک خفی. جہاں تک ظاہر جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ یہ معلق, مرسل, معدل اور منقطع ہے. لیکن کچھ جو ہے اس کی خفی بھی کیٹیگریز ہیں, جس کو کہ ہمارے اسکالرز نے 2 طرح سے ڈسکرائب کیا ہے. اس میں ایک ہے مدلس اور دوسرا ہے مرسل خفی. تو یہ جو چین ہے اس کی جو ویکنیسز ہیں اس میں سے کچھ ویکنیسز بالکل obvious ہیں, ظاہر ہیں. تو وہ ظاہر والی جو ویکنیسز ہیں اس کی یہ 4 کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس, معلق, مرسل, معدل اور منقطع. لیکن کچھ جو ویکنیسز ہیں اس چین میں وہ خفی ہیں, وہ بہت obvious نہیں ہے, وہ چھپی ہوئی ہیں. تو اس کا بھی پتہ ہمارے محدثین نے لگایا اور اس کو نام دیا مدلس اور مرسل خفی. انشاءاللہ تعالی ہم اس کی فردر کیٹیگرائزیشن بھی دیکھیں گے. اب یہ جو مدلس ہے اس کی اور 2 کیٹیگریز ہیں. اس میں سے ایک جو ہے وہ ہے تدلیس اسناد, اور جو دوسرا ہے وہ ہے تدلیس شیوخ. اس میں شیخ کی طرف سے اسی طرح جو مرسل خفی ہے اس کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک جو ہے وہ ہے معنن, اور جو دوسری ہے وہ ہے معنن. اب یہ معنن کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو فردر ہمارے لیکچرز میں جو ہم پڑھیں گے. تو یہ جو چین آف نریشنز ہیں, جو چین ہے, جو کڑی ہے, جو سلسلہ ہے,
اس کی مضبوطی اور اس کی جو کمزوری ہے اس کے لحاظ سے جو کیٹیگرائزیشن ہوئی، اس کی یہ ساری اصطلاحات ہیں جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. یہ ہمارا 5th ٹائپ آف کیٹیگرائزیشن تھا. اب ہم آتے ہیں 6th پر. جو ہماری 6th کیٹیگرائزیشن کی کلاسیفیکیشن کی جسے ہم کہیں گے کہ بنیاد ہے، وہ ہے راوی پر. جو جنہوں نے حدیث بیان کی ہے ان پر تنقید کے لحاظ سے جو ہے کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. اور راوی پر تنقید کب آ رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب حدیث میں جو کوئی ضعف ہے تبھی تو اس کے اوپر جو ہے کرٹیسزم ہے. اگر وہ ایک مقبول ہے، اگر وہ اس کے اندر کوئی ضعف نہیں ہے تو پھر اس پر کرٹیک کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے. تو دوبارہ سے جو ہے ہم اسی کیٹیگرائزیشن پر آتے ہیں جہاں ہم آئے تھے. سب سے پہلے ہمارا جو ہم نے لکھا تھا مردود ان دا سیکنڈ کلاسیفیکیشن. اس کے بعد مردود سے ہم آئے تھے ضعیف میں. آپ کی بک میں لکھا ہوگا یہ ضعیف. اب یہ جو ضعف ہے اس کی میں نے آپ کو 4 کیٹیگریز بتائی تھی، فردن، جدن، واہی، منکر، موضوع. تو یہ ضعیف جو ہے اس کی جو میجر ضعف بتایا جاتا ہے یا تو سند کے اعتبار سے یا راوی کے اعتبار سے. جب دیکھا جائے گا تو چین کے اعتبار سے یا وہ جو بیان کر رہے ہیں ان کے اعتبار سے جو ضعف ہوتا ہے. تو ابھی جو ہماری 6th کیٹیگرائزیشن ہے وہ دراصل یہاں ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ راوی جو ہیں وہ کتنا ان کے اندر قوت ہے یا ضعیف ہے. تو اس کی 2 میجر لفظ ہیں جو جسے ہم 2 طریقے سے ہم اس کو جانتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں. ایک کہا جاتا ہے اس کی عدل، عدالت، اور دوسرا جو اس کو جانچنے کا طریقہ ہے وہ ہے اس کا ضبط. عدالت عدل سے ہے، عدل کتنا ہے یعنی وہ اس کی بہت ساری ڈیٹیلز آئیں گی کہ کیریکٹر میں وہ کیسے تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا، نہیں بولا تھا، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کا کیریکٹر، ان کی زبان کیسی تھی. اسی طرح ضبط جو ہے کتنا چیزوں کو یاد رکھ سکتے تھے، کتنا انہوں نے اپنے جو علم ہے اس کی جو ہے حفاظت کی، ان ساری چیزوں کو. اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمارے پاس پھر یہ جو عدالت اور ضبط ہے اس کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. اب وہ کیٹیگریز کیا ہیں وہ میں لکھتے چلی جاتی ہوں. اس میں ایک جو ہے وضع کا جو ایک جو ہے موضوع ہے، یہ 7th پھر ہماری کیٹیگری آ گئی. ہاں، راوی پر تنقید کے اعتبار سے موضوع. دوسرا متروک. تھرڈ از منکر. فورتھ از معلل. ففتھ از مدرج. سکسth از مقلوب. سیونتھ از المزید. فی متصل. متصل الاسانید. 8th is مضطرب. 9th is مصحف. 10th is شاذ. اب دیکھیے یہاں جو دیا گیا ہے لفظ صرف اتنی ہی نہیں، اس کی فردر کلاسیفیکیشن بھی ہیں، سب کیٹیگریز بھی ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اصول الحدیث کے لیکچرز میں جو ہے اسے مزید پڑھیں گے. اب یہ تو
اصول الحدیث کی کچھ کیٹیگری ٹائپس ہوئی جس پر ہم حدیث کو جانچتے ہیں. اس کے بعد ایک کچھ فردر کیٹیگرائزیشن ہے جس میں المتفق، المفترق، المختلف، المتشابہ. پھر کہ یہ جو تحمل الحدیث و ادا ہے وہ کیسے کی گئی، یعنی کس طرح سے انہوں نے اس کو اسی طرح سے معرفت الاسماء والکنا والانساب والالقاب والموال، یعنی جو جب ہم کسی صحابی کا نام پڑھتے ہیں روایت میں تو ہم ان کو کیسے ریکگنائز کریں گے، ہم کیسے پتا کریں گے. تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں بہت ساری اور چیزیں جو ہے ہمارے اسکالرز نے شامل کی تاکہ جو آنے والی جنریشن ہے ان کے لیے ان کلاسیفیکیشن کو سمجھنا اور جاننا جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو آج جو ہے الحمدللہ ہم نے یہ مختلف ہم نے 7 طریقوں سے الگ الگ ٹائپ سے ہم نے حدیث کی کیٹیگرائزیشن کو سمجھا. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان باتوں کو سمجھنا آسان فرما دے اور ان ساری ڈیٹیلز کو جاننے، سمجھنے اور پڑھنے کا ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہمارے دل میں اور اللہ رب العالمین کی جو ہے کا خوف، اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا ہو. ہمیں احساس ہو کہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں انہوں نے دین کے لیے جو ہے کتنی ساری جانفشانیاں کی، علم کو حاصل کرنے، ہم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی. اور آج جب الحمدللہ وہ ہمارے پاس پہنچا ہے تو ہم اس کی ناقدری کرنے والوں میں نہ شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری ذریت کو دین کے اس ورثے کی اہمیت کو سمجھنے والا اور اس اہمیت کو سمجھ کر پھر اپنے حالات کے اعتبار سے اس میں محنت کرنے والا اور دین کو سمجھنے اور سمجھانے والوں میں اللہ رب العالمین شامل فرما لے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں دین کے علم کو راسخ کرے اور ہمیں صدر شدر اللہ رب العالمین نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں مقبول عمل نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین ہماری کمزوریوں، ہماری خطاؤں، ہمارے forgetfulness کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا.